बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वारिस शाह के हवाले से। वारिस शाह पंजाबी ज़बान और सकाफ़त के वारिस कहलाते हैं। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए पंजाब का जो नक्शा दिया है, जो म्यूज़ियम दिया है, अजायब घर दिया है, वो हमें किसी और के यहाँ नहीं मिलता। ये खुदा ने उन्हें सलाहियत अता की, उन पर ख़ास करम किया, उन्हें एक जुज़ियात जो चीज़ों को जुज़ियात में देखने की और उसको रकम करने की सलाहियत अता की। छोटी छोटी वो चीज़ें जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वारिस शाह ने उन्हें भी गौर से देखा और उनकी अफादियत बयान की, उनके हवाले से बात की, किरदारों के हवाले से बात की। तो पंजाब क्या है, पंजाब के लोग कैसे हैं, पंजाब में क्या कुछ है, ये सब कुछ हमें वारिस के अजायब घर में दिखाई देता है। पाकिस्तान ऐसे सूफिया और औलिया की धरती है और ये खुदा का ख़ास करम है हमारी ज़मीन पर कि जिनकी सोच का महवर धरती की तह से फूटने वाली अक़दार और सकाफ़त से जुड़ा हुआ है। ये बहुत अहम बात है कि जब आपकी सोच का महवर, जब आपकी सोच का दायरा कार, जब आपकी सोच की जुड़त आपकी धरती की कदरों और सकाफ़त से जुड़ा हो, तो आप बड़े इंसान होते हैं, बड़े शायर होते हैं, बड़े मुसव्वर बनते हैं और आप जिस भी फ़न में हों उसमें कमाल दिखाते हैं, क्योंकि हर धरती के अंदर हीरे छुपे हुए हैं। उस सकाफ़त के अंदर, उसके रंगों के अंदर, उसके दरख्तों के अंदर, उसके परिंदों के अंदर उन्हें समझने की ज़रूरत है। और जब हम धरती से जुड़त बनाते हैं तो फिर धरती अब वो हमें दान करती जाती है दानिश। तो वारिस शाह भी एक ऐसे ही अजीम सूफ़ी शायर थे, वली थे कि जिन पर धरती की दानिश मेहरबान हुई। जब हम पाकिस्तानी ज़बानों की बात करते हैं तो सारी ही पाकिस्तानी ज़बानें मार्फत की ज़बानें हैं, क्योंकि ये धरती की कोख से इन्होंने जन्म लिया है। पाकिस्तानी ज़बानें वो हैं जिनको हम मादरी ज़बानें भी कहते हैं, क्योंकि मादरी ज़बानें ही दरअसल कौमी ज़बानें होती हैं, क्योंकि ये किसी कौम की नुमाइंदगी करते हैं और हज़ारों साल का विरसा इनके साथ चला आ रहा होता है और इनका ताल्लुक़ लोगों से होता है, लोकाई से होता है, जो खालिक की तरफ सफ़र करती हैं। ये उस रास्ते की मुसाफिर होती हैं जो कि लुकाई से, मखलूक से खालिक की तरफ सफ़र करती हैं। अच्छा, ये ज़बानों की हम बात करें, इनमें तख्लीक होने वाला अदब शायर को तसव्वुफ़ की राह पर लेकर जाता है। जब हम पाकिस्तानी ज़बानों की बात करते हैं तो अक्सर हमने ये देखा है कि मादरी ज़बानों में लिखने वाले लोग जो हैं वो रूहानियत और तसव्वुफ़ की तरफ ज़्यादा माइल हुए। कोई किस मुकाम पर पहुंचा ये अलग बात है, क्योंकि ये भी खुदा ने मुख्तलिफ़ दर्जे इनायत किए होते हैं। लेकिन एक रूमानी शायर की शायरी भी आप देख लेंगे तो उसमें आपको तसव्वुफ़ का रंग झलकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो जो जुड़त है ना ज़मीन के साथ, वो वहाँ से अख़ज़ करता है ये सारी चीज़ें। फिर इसमें रियाज़त और तपस्या के साथ साथ इसके माहौल और उसके असातिज़ा और कुदरत की अता का हल भी शामिल होता है। यानी जब कोई शायर शायरी कर रहा है तो हमें देखना होता है कि किस माहौल में वो रह रहा है और उसके असातिज़ा कैसे हैं। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं उसकी तख्लीक में। तो वारिस शाह को ज़बान और सकाफ़त का वारिस कहा जाता है, क्योंकि वो हरफ़ों और लफ्ज़ों की मीनाकारी जानता है। बहुत बड़ी बात है, हरफ़ों और लफ्ज़ों की मीनाकारी करना यही किसी शायर, अदीब और लिखारी का असल काम होता है। अब एक हम रोज़ाना हज़ारों चीज़ें पढ़ते हैं, फ़ाइलें पढ़ते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, वो रिपोर्टिंग होती है, सीधे सीधे लफ्ज़ों में लिखा जाता है। शायर और अदीब का कमाल क्या होता है कि वो एक कहानी बुनता है और कहानी बुनने के लिए
خاص لفظ چنتا ہے. اگر عام لفظ بھی وہ برت رہا ہے تو ان کو بھی ایسے ٹانکتا ہے کہ جیسے کسی چادر پر خوبصورت کڑھائی کی جا رہی ہو. یہی مینا کاری ہے جو لوگوں کو اپنی جانب مبذول کرتی ہے. اس کی ظاہری دلکشی اس مینا کاری میں پوشیدہ ہے، اور جب اس کے معنی کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس کی باطنی دلکشی عیاں ہوتی ہے. وہ نئے نئے لفظ، محاورے اور ترکیبیں تلاش کرتا ہے اور فکر و سخن کی دیوار پر ان سے ایسے نقش بناتا ہے جو آنکھوں کو بہت بھلے لگتے ہیں. یعنی وارث شاہ کی شاعری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ حرفوں اور لفظوں کی مینا کاری کرنے والا شاعر ہے، جس نے اپنی شاعری کو لازوال درجہ دینے کے لیے نئے نئے لفظ تخلیق کیے، نئی تراکیب، استعارات، محاورے ہزاروں سال سے چلے آتے ہیں، لیکن ان کا جو استعمال ہے وہ ان کی ترتیب ہے. اور پھر فکر و سخن کتاب کو آپ ایک دیوار کہہ لیں، اس پر پھر وہ تصویر کی طرح سج جاتے ہیں اس کے لفظ، اور دیکھنے والے کو بہت اچھے لگتے ہیں، بھلے لگتے ہیں اور دلوں کو اپنی جانب مائل کرتے ہیں. اور سب سے شاعر کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو لفظوں کی تصویر ہے اس کے ذریعے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے. وارث شاہ نے یہی کیا کہ جس بیر میں لکھا، جو لفظ استعمال کیے، جو کہانی منتخب کی، وہ ظاہری طور پر اتنی دلکش تھی کہ لوگ جو اس کے معنی نہیں جانتے تھے وہ بھی اس کی طرف کھنچے. اور پھر ظاہر ہے جب بار بار وہ پڑھتے رہے، سنتے رہے، تو ان پر اس کے مطلب بھی عیاں ہوتے گئے. وارث شاہ کو خدا نے زبان و بیان کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ مصورانہ صلاحیتیں بھی ودیت کی تھیں، اور جو مصورانہ قوتوں سے جن مصورانہ قوتوں سے انہیں سرفراز کیا گیا تھا وہ ہمیں ان کی شاعری میں، ان کے اوراق میں نظر آتی ہیں. وارث شاہ ایک باکمال فوٹوگرافر تھا، مصور تھا. آنکھ کے کیمرے سے دیکھی ہوئی چیزوں کو حرفوں کی مدد سے تصویر میں ڈھالتا تھا اور یوں منظر کشی کرتا تھا کہ سارا ماحول، سارا منظر، سارا جو منظر ہے بلکہ منظر نامہ وہ آنکھوں کے سامنے حرکت کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا. لفظ سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، باتیں، تحریر جو ان کی ہے وہ لگتا ہے کہ باتیں کر رہی ہے اور لفظ سانس لے رہے ہیں. اب یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک شاعر کو، ایک باکمال شاعر کو خدا نے جو مصورانہ صلاحیتوں سے سرفراز کیا، اس نے اپنی آنکھ کے کیمرے سے جو تصویریں بنائیں ان کو حرفوں کے ذریعے دنیا کے سامنے لے کر آیا اور پھر دنیا کو حیران کر دیا. اور یہ منظر کشی اتنی کمال کی کہ پورا منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اب آپ بیلے کی وارث شاہ کی بیلے کے حوالے سے جو شاعری پڑھیں تو آپ کے سامنے وہ پورا منظر نامہ آ جاتا ہے، جہاں پہ رانجھا بھینسیں چرا رہا ہے، چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، رنگلے جو پائے والی چارپائی ہے، حقہ ہے، کھیت ہیں، تو پورا منظر نامہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. سہیلیاں ہیں، اور وہ جو لفظ ہیں، لفظ سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. لفظوں کا سانس لینا دراصل زندگی کی علامت ہے کہ لفظ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ متروک لفظ نہیں ہے. یہ آج بھی وہ سب کچھ موجود ہے جو وارث شاہ کے دور میں تھا. بھلے وہ اس کی شکل تبدیل ہو سکتی ہے، کم ہو سکتا ہے، لیکن وہ موجود ہے. اب وارث شاہ کے جو ہیر وارث شاہ ہے اس میں مختلف کردار ہیں. سب سے پہلا کردار ہے رانجھا، اور پھر ہیر. یہ دو بڑے کردار ہیں.
پھر سیتی ہے، مراد ہے اور قیدو ہے، ملکی ہے، ہیر کا باپ ہے، رانجھے کی بھابیاں ہیں، اور ان سب کا کردار متعین ہے. یعنی یہ جو اس ڈرامہ ہے، منظر نامہ ہے، اس کی فضا کے لیے سب ضروری ہیں، کہانی کی بنتر کے لیے سب ضروری ہیں، اور یہ اپنا اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں. اگر ان میں سے ایک کو نکال دیا جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. اگر رانجھے کی بھابیاں اس کو تانے نہ دیتی تو وہ شاید کبھی ہیر کا پیچھا کرتا، وہ اس بیلے میں نہ آتا، اور پھر ایک ایسی لازوال کہانی جنم نہ لیتی. اور کہانی کا کیا ہے، وہ ایک سالک نہ بنتا، اپنی ذات کی نفی نہ کرتا، اپنے آپ کو محبوب کے رنگ میں نہ ڈھالتا. تو اس کے ہر کردار میں ایک سبق ہے. اس کو ہم دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ایک ظاہری حوالے سے اور ایک باطنی حوالے سے. ظاہری حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کہانی ہمیں ایک رومانی داستان دکھائی دیتی ہے، جس میں ایک خوبصورت ناز نخروں سے پلا ہوا نوجوان رانجھا، جو اپنے بڑے بھائیوں کا لاڈلا ہے، گھر والوں کا لاڈلا ہے، کھیل کود میں وقت صرف کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر اپنی بھابھیوں کی نوک جھونک کی وجہ سے اور ہیر کی خوبصورتی کے احوال سن کر اس کے پیچھے جاتا ہے اور اپنی زندگی کا چلن ہی بدل دیتا ہے. وہاں مختلف کردار موجود ہیں، جو اس کے کچھ ہمنوا ہیں اور کچھ اس کے مخالف ہیں، اور وہ ان سب سے کا سامنا کرتا ہوا اپنے محبوب تک پہنچتا ہے اور اسے پا لیتا ہے، یعنی اس کی رضا حاصل کر لیتا ہے. اصل مقصد تو یہی ہے. لیکن اس کا باطنی پہلو جو ہے وہ اصل پہلو ہے کہ جس میں رانجھا ایک سالک ہے، تصوف کے راستے کا مسافر ہے، اور وہ اپنے محبوب کے سامنے اپنی اپنی میں کو مارتا ہے کہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا بیٹا چرواہا بننے کو تیار ہو جاتا ہے، نوکروں کے ساتھ رہتا ہے، حکم مانتا ہے، یسر کرتا ہے، سرنڈر کرتا ہے، اور محبوب کے ہر حکم کے سامنے اپنا جو سر ہے وہ جھکاتا ہے. یہاں ہیر کی خوبصورتی وہ حسن کی کشش ہے جو عشق کو بیدار کرتی ہے اور اس کو متحرک کرتی ہے. پھر اس میں جو شر کے کردار ہیں، جو وہ بھی کردار انسان کے اندر ہی ہوتے ہیں سارے. اصل میں یہ ساری کہانی انسان کی ذات کی کہانی ہے، اور وہ ان سے لڑتا ہے اور آخر فتح پاتا ہے، کیونکہ فتح دونوں کا ایک ہونا ہے. تصوف کے راستے کا ایک لمبا سفر طے کر کے اپنے مرشد کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی رضا کی چادر اپنے وجود پر یوں اوڑھ لیتا ہے کہ اس کی اپنی ذات کہیں اجل ہو جاتی ہے. اپنی ذات اسے نظر ہی نہیں آتی. اور یہی تصوف کا اصول ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو بھلا دے، گم کر دے خود کو. وہ بھی ذات کی نفی کر کے مرشد کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، کیونکہ مرشد ہی محبوب ہے. اور تصوف میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرشد محبوب کو کہتے ہیں، وہ محبوب جس کے لیے سالک اپنے
ذات کی اپنی مرضی کی اپنی انا کی قربانی دیتا ہے، اور یہ اس کی ایک ریاضت ہو رہی ہوتی ہے، وہ چلہ کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس داستان میں ہیر روح اور رانجھا کلبوت یعنی جسم ہے۔ روح اور جسم کی بات ہے نا، اصل بات تو ایک وجود کی ہے، ایک وجود کی، جس کے اندر روح ہے، یعنی ہمارا جسم کا یہ جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر روح ہے، اور یہ مادیت اور روحانیت کا مرکب ہے، دونوں کی اپنے اپنے تقاضے، اپنی اپنی امنگیں اور طلب ہے۔ اسی طرح کہانی کے بھی دو پہلو ہیں، ظاہری اور باطنی، مادی اور روحانی۔ تو جب تک انسان دونوں کی آواز نہیں سنتا، دونوں کی پکار پر عمل نہیں کرتا، کامیاب نہیں رہتا۔ اگر وہ روح کی آواز کو فراموش کر دیتا ہے تو کھوکھلا پنجرا رہ جاتا ہے، کھوکھلی زندگی گزارتا ہے، اور اگر وہ وجود کو نظر انداز کر دیتا ہے تو وجود کے خاتمے کے ساتھ روح بھی ختم، کیونکہ روح بہرحال اپنا اظہار وجود کے اندر ہی کرتی ہے۔ تو روح اور جسم کا ایک دوسرے کی طرف سفر وارث شاہ کی ہیر وارث شاہ میں جو ہے، یہ ہم مادیت اور روحانیت کا سفر کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کھنچ رہے ہیں، اور اسی میں ان کی بقا ہے، اسی میں ان کی جو تکمیل ہے۔ روح سے محبت انسان کی سرشت میں ہے، کیونکہ روح مطلق، حقیقت مطلق جسے ہم رب کہتے ہیں کا حصہ ہے۔ مگر بعض اوقات انسان زندگی کی پریشانیوں میں، اس کی الجھنوں میں، اس کی آپا دھاپی اور مصروفیات میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ روح کی آواز ہی نہیں سنتا، اور پھر آواز نہ سننے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر کر غور کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، اور یوں وہ ایک مکمل طور پر مشینی زندگی بسر کرنے لگتا ہے، جس میں اندر کی طرف کھلنے والی کھڑکی اور دروازہ نہیں ہوتا۔ یعنی مشینی زندگی جو ہوتی ہے اس میں اندر کی طرف کوئی کھڑکی دروازہ نہیں ہوتا، وہ باہر ہی ہے، جو کچھ ہے چمک رہا ہے، ماتھا باہر ہی ہے، دیواریں ہیں، اچھی عمارت ہے وجود کی، اچھے کپڑے ہیں، لیکن اندر کی طرف کوئی جانے کا راستہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں۔ ہیر یعنی روح کی کشش رانجھے کو ریاضت کے لمبے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ چلہ ہر انسان کی قسمت میں لکھا گیا ہے، چلہ کاٹنا، ریاضت کرنا۔ تو ہیر جو ہے وہ نور ہے، روح ہے، اس کے اندر کشش ہے، وہ انسان کو ریاضت کے لمبے راستے پر ڈالتی ہے۔ رانجھا ایک بااثر خاندان کا فرد ہوتے ہوئے بھی مرشد یعنی ہیر کے کہنے پر 12 سال بیلے میں جانوروں کی رکھوالی کرتا ہے، اور اپنی ذات پر پڑے ہوئے نسل، قوم اور ثروت کے تمام غلاف اتار کر پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ مرشد کے کہنے پر جوگ لیتا ہے۔ جوگ لینا آسان کام نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی آزمائش کا رستہ ہے، لیکن رانجھا ثابت قدم رہتا ہے۔ تصوف میں مجازی جو محبت ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ محبت تو ہر محبت ہی بڑی ہوتی ہے اور عظیم ہوتی ہے، لیکن مجازی محبت کیونکہ حقیقی محبت کے لیے ایک سیڑھی کا کام کرتی ہے، اس لیے تصوف میں مجازی محبت کی ایک خاص اہمیت ہے۔ مجاز دو افراد کو ایک وجود
بنا کر اوپر کی طرف سفر کی ترغیب دیتا ہے. یعنی جو مجاز کا رستہ ہے اس میں دو افراد اکمک ہو کر وحدت میں ڈھل کر روح مطلق کی طرف سفر آغاز کرتے ہیں، اور اسی کو روحانی ترقی کہتے ہیں جو زمین سے شروع ہو کر آسمان تک پہنچتی ہے. ہیر اور رانجھا دو وجود جو ایک ہو چکے تھے نے خاکی بدن کو الوداع کہہ کر ایک نئے سفر کا آغاز کیا، کیونکہ زہر صرف مٹی کے وجود پر اثر کرتا ہے. سوچ، فکر اور محبت کو زہر نہیں دیا جاتا، یہ زندہ رہتے ہیں. جب بھی محبتوں کی بات ہوتی ہے، محبت کی داستانوں کی بات ہوتی ہے، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی ہماری شاید ساری سچی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ محبتیں، وہ داستانیں جس میں عاشق اور معشوق اپنی مرضی، اپنے ارادے، اپنی انا کو ایک دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، ان کا جو ملاپ ہے وہ موت کی صورت میں ہوتا ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر کامیاب محبت نہ ہوئی. میرے خیال ہے کہ ان کا الگ سے وجود برقرار رہنا ان کی محبت کی ناکامی ہے، کیونکہ زندگی میں دو الگ الگ وجود کے پنجروں میں وہ کبھی ایک ہونے کے احساس کو محسوس نہیں کر سکتے تھے. ہیر اور رانجھا جب باطنی، شعوری، فکری طور پر، احساس کے طور پر ایک ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے بدن کا لباس اتار پھینکا، مٹی جھاڑ دی اپنے وجود کی، کیونکہ اندر کا شیشہ تو ایک ہی تھا، اور ایک ہو گئے. ان کے لیے موت کوئی آزمائش نہیں تھی، بلکہ وہ تو رکاوٹ تھی دونوں کے درمیان. پردہ تھا، پردہ ہٹ گیا تو دونوں ایک ہو گئے. اس داستان کو مجازی، حقیقی دونوں محبتوں کے حوالے سے جانچا اور پرکھا جا چکا ہے، اور جاتا رہے گا جب تک یہ دنیا ہے، جب تک پنجابی زبان زندہ پائندہ ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گی. تو اس کے نئے نئے معنی نکلتے رہیں گے. شاید ابھی ہماری جو سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہمارا احساس ہے، ہماری دانش ان بڑے صوفیاء کے الفاظ کا تعاقب وہاں تک نہیں کر سکی جہاں یہ ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں. جس انسانیت کی سربلندی کا خواب انہوں نے دیکھا، عمل کیا، اس پر شاید ابھی تک ہم نہیں پہنچ سکے. اس لیے جب تک یہ کائنات ہے، ہم اور ہمارے بعد میں آنے والے، ان کے بعد میں آنے والے اس داستان سے نئے نئے معنی اخذ کرتے رہیں گے. ورشا ایک عالم شخص تھا جو ہندی، عبرانی، عربی، سنسکرت بھی جانتا تھا. اب دیکھیں، ہمارے ہاں 18ویں صدی کا پنجاب دیکھیں تو اس میں ہندی لوگ جانتے تھے، فارسی زبان بھی ایک طرح سے سرکاری زبان تھی، وہ بھی پڑھتے تھے لوگ جو خاص لوگ ہیں، لیکن لکائی کی زبان نہیں تھی. جو لکائی کی زبان تھی وہ پنجابی زبان تھی. پنجاب میں باقی جگہوں پہ ان کی اپنی مادری زبانیں تھیں. تو جو عالم فاضل لوگ ہوتے تھے وہ اس دور کی جو بڑی زبانیں ہیں، جن میں ہندی ہے، سنسکرت ہے، عربی ہے اور فارسی، وہ پڑھتے تھے. اور انہوں نے بڑا مطلب ہے کہ یہ مشکل زبانوں پر عبور حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. بڑے بڑے مدرسوں میں یہ پڑھتے تھے. تو جب آپ مختلف زبانیں جانتے ہوں اور پھر آپ اظہار اپنی زبان میں کریں، تو پھر ان زبانوں کی جو دانش ہے، ان زبانوں سے جو سبق آپ نے حاصل کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ اپنی زبان میں منتقل کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا کمال ہوتا ہے.
پھر زبانوں کے علاوہ وارث شاہ نے وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، تمام تعلیمات جو ان کی جو شروع کی تعلیم و تربیت ہے اور آخر تک جو ہے وہ ان کی اسلامی طریقے سے ہوئی. تو اسلام کا گہرا مطالعہ انہوں نے کیا، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ہندو مت، سکھ مت، بدھ مت اور اس دور میں برصغیر میں جتنے بھی مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں جانا. کیونکہ یہ تو ہمیں کسی کتاب یا روایت سے نہیں ملتا کہ انہوں نے باقاعدہ کسی جگہ سے داخلہ لے کر یہ مذاہب پڑھے ہوں کسی، لیکن اس حوالے سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو جس طرح سنسکرت جب سیکھی تو ظاہر ہے وہ کسی ہندو عالم سے سیکھی ہوگی، تو مذاہب کے بارے میں بھی اس دور کے جو پنڈت اور جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ بحث و مباحثے کرتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ جاننے کی خواہش رکھتے تھے کہ یہ ان مذاہب کا باطن کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے، سچائی کیا ہے، یہ کس چیز کی تلقین کرتے ہیں، انسانیت سے ان کا کیا رابطہ ہے. تو جب انسان کی جھولی میں دانش کی اس کی جو دانش کی ٹوکری ہے جس کو اس کا دماغ کہتے ہیں، اس میں بہت ساری زبانوں کا، بہت سارے ادیان کا علم موجود ہو تو پھر اس کی بات میں ایک آفاقی رنگ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا مخاطب پھر ایک طرح سے دنیا ہو جاتی ہے، پوری دنیا. تو یہی ہم نے دیکھا کہ وارث شاہ کوئی بھی دینی یا اخلاقی بات کرتے ہوئے کسی ایک مذہب کی چار دیواری میں قید نہیں رہتے، بلکہ ایک اپنے قاری کو ایک آفاقی جزیرے کی طرف لے جاتے ہیں جس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ایک میلہ لگا ہوا ہے، مختلف زبانیں بولتے ہیں لیکن ان کی شکلیں ایک سی ہیں، وہ سب انسان ہیں، ان کے کپڑے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک تخلیق کار کی تخلیق ہے، اور یہی ان میں سانجی بات ہے. اس جزیرے میں خالق اور مخلوق کے پہچان کے علاوہ کسی دوسری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا. یہ داستان ایک رومانوی، سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی داستان ہے، بلکہ ہم اسے ایک عہد کی مستند تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وارث شاہ نے اس میں صرف ایک رومانی کہانی نہیں بیان کی، بلکہ رومانی کہانی بیان کرتے کرتے انہوں نے اب اس دور کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس سے بھی اپنے قاری کو آگاہ کیا ہے. جو معاشی حالات تھے لوگوں کے وہ بھی بتائے ہیں، جو ہمارے معاشرتی رویے تھے، جو ہماری اخلاقی قدریں تھیں، رکھ رکھاؤ تھا، وہ بھی بتایا ہے کہ 18ویں صدی کا پنجاب اخلاقی قدروں اور انسانی قدروں کے حوالے سے بڑی اعلیٰ منزل پر تھا. لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے اپنے دین کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے تھے، لیکن انسانوں کا احترام کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے. اب کچھ فیصد تو ہر معاشرے میں برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اکثریت ہوتی ہے. یہ ایک ایسی ڈاکومنٹری ہے ہیر وارث شاہ کہ جہاں ہر شے کا اصل چہرہ دکھائی دیتا ہے. پورا عہد زندہ جاوید ہمارے سامنے آ جاتا ہے. کردار اپنے عہد کی زبان بولتے ہیں، ہمارا تعارف کرواتے ہیں چیزوں سے، ہمارے گائیڈ بن کر ہمیں بتاتے ہیں، اپنے مسائل کی الجھنوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے دکھوں اور سکھوں کا احساس دلاتے ہیں. کیونکہ جب ہم کسی دکھی کردار کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی دکھی ہو جاتے ہیں، اور یہی کردار کا اور شاعر کا اور ادیب کا بڑا پن ہوتا ہے کہ وہ اپنے لفظوں کے ذریعے
وہ منظر نامہ کریٹ کر لیتا ہے کہ جو پڑھنے والے کو اس فضا میں لے جاتا ہے محسوسات کی. ہمیں کرداروں کے گھروں میں رکھی ہوئی تمام چیزیں اسکرین پر دکھائی دینے لگتی ہیں. اب آپ ہیر کے گھر کا نقشہ ملاحظہ کریں تو آپ کو چھتیوں پر رکھے ہوئے برتن دکھائی دیں گے. وہ مدھانی میں دودھ رڑکتی ہوئی ماں نظر آئے گی، بڑی ماں نظر آئے گی. وہ کوئی اس کی اپنی ماں بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بزرگ عورت بھی ہو سکتی ہے. اور جانوروں کا ایک حصہ نظر آئے گا. دودھ سے بھری ہوئی بالٹی اٹھا کر آتی ہوئی لڑکی دکھائی دے گی. ان میں سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو اب ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن وہ ہمارا اثاثہ ہے، ہماری پہچان ہے. وارث شاہ سے پہلے بھی پنجابی زبان میں بہت ادب تخلیق ہوا، بہت کچھ لکھا گیا، اور پنجابی زبان کے لیے بھی لکھا گیا، پنجاب کی ثقافت کے حوالے سے بھی لکھا گیا. لیکن جو کچھ وارث شاہ نے لکھا وہ شاید نہ اس سے پہلے لکھا گیا اور نہ آئندہ لکھا جا سکے. وارث کو قدرت نے ایک منفرد ذہن، دل اور قلم دان دیا تھا، اور جس انسان کے پاس ایک بالکل مختلف اور منفرد ذہن اور قلم دان ہو، پہلے تو ذہن ہو پھر دل ہو، پہلے ذہن جو سوچے، دل جو محسوس کرے، اور قلم دان جو لکھنے کی سکت رکھے، وہ ارادہ، تو پھر کمال ہوتا ہے. وارث شاہ بہت بڑا کھوجی تھا. ٹوٹی پھوٹی عمارتوں، پرانی حویلیوں، جھونپڑیوں اور ویرانوں میں جا گھستا، ویران عمارتوں میں جا گھستا تھا، اور وہاں پر دفن چیزوں کو احتیاط سے مٹی جھاڑ کر باہر نکالتا تھا. محبت سے ان پر پڑی گرد کو ایک طرف کرتا تھا، اور پھر اپنے جادوئی قلم سے ان کی کہانی تحریر کرتا، کیونکہ جب وہ ان چیزوں کو نکالتا تھا تو وہ چیزیں اپنا تعارف کروانے لگتی تھیں. ان کے ماتھے پر لکھی ہوئی تحریر بتاتی تھی کہ وہ کیا ہیں، اور ان کی کہانی لکھنے لگتا، اور وہ کہانی ایک کینوس میں بدل جاتی، رنگ ہی رنگ بکھر جاتے. داستان ہیر رانجھا ایک عجائب گھر ہے. آپ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جائیں، لفظوں، حرفوں، تہذیب، ثقافت کے نوادرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ہر قدم پر حیرت آپ کا دامن تھامے گی، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وارث شاہ کو پڑھتے ہوئے آپ ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے وجدان کی آنکھ کو بھی متحرک رکھیں، کیونکہ صرف اگر ظاہری آنکھوں سے چیزوں کو دیکھیں گے تو اس پس منظر میں نہیں جا سکیں گے، اس ماضی میں نہیں جا سکیں گے، چیزوں کی اصلیت میں نہیں جھانک سکیں گے، لفظوں کے اندر نہیں دیکھ سکیں گے. اور جب آپ ظاہری اور وجدان کی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ پر حیرتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے. آج وارث شاہ کو دنیا سے گئے ہوئے 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے، مگر وارث شاہ کی تعمیر کردہ زبان و ادب کی بلند و بالا عمارت اس کو یہ لفظ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ عمارت بے توقیری کا شکار ہو رہی ہے. میری مراد یہاں وارث شاہ کے دربار سے نہیں، بلکہ وہ عمارت جو لفظوں کی اینٹوں کے ذریعے بنی تھی.
اگر زبان سے نئی نسل کا ناطہ نہیں جڑے گا تو پھر وہ اس عمارت میں کیا لینے جائیں گے، اس کو کیسے سمجھیں گے، ہیر وارث شاہ کو کھول کر کیسے جھانکیں گے، اس کے اندر جو عجائب گھر ہے، اس کے اندر جو ہفت رنگ کی تصاویر ہیں، ان سے کیسے لطف اندوز ہوں گے۔ لفظوں تک ان کی آشنائی ضروری ہے۔ پنجابی دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، مختلف اندازے اس حوالے سے لگائے جا چکے ہیں، لیکن زیادہ قیاس یہی کیا جاتا ہے کہ پہلی 3 زبانوں کی میں بڑی زبان ہے، جس کے صوفی شاعر نہ صرف اللہ کے ولی ہیں بلکہ حاجت مندوں کا آسرا ہیں، جو خالق اور مخلوق سے ایک جیسی محبت رکھنے والے، ہمیشہ امن اور انسانیت کا درس دینے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے دربار آباد ہیں اور در مراد ہیں، در فیض ہیں۔ لوگوں کو اب بھی ان کے درباروں سے فیض نصیب ہوتا ہے، وہاں پہ لنگر چلتا ہے، وہاں پہ سر چھپانے کو آسرا ملتا ہے۔ ہمیں وارث شاہ کے ورثے کو زندہ رکھنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت کرنی چاہیے، لفظی محبت کی بجائے عملی محبت کی ضرورت ہے، اور یہ وارث شاہ کی زبان کو مدارس میں لازمی قرار دینے سے ہو سکتی ہے۔ بھلے ایک چھوٹا سا مضمون، ایک چھوٹا سا قاعدہ آپ لازمی کر دیں جو بچوں کو اپنے لفظوں سے آشنائی دے، اپنی زمین کے ساتھ جوڑے۔ اور میں صرف اپنی زبان کی بات نہیں کر رہی، اپنی مادری زبان کی بات نہیں کر رہی، بلکہ پاکستان کی تمام مادری زبانوں کی بات کر رہی ہوں کہ ان کو نصاب کا حصہ بنانا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی منفرد جو ثقافت ہے اس کو سنبھال سکیں، اس کو محفوظ کر سکیں، اور زمین سے ہمارا تعلق استوار ہو سکے، ہمارا رابطہ مضبوط ہو سکے، ہم محب وطن بن سکیں۔ اکثر اس حوالے سے بحث کی جاتی ہے کہ اگر ہم مختلف زبانیں سیکھیں گے، مختلف تہذیب و ثقافت کی بات کریں گے تو شاید ہم ایک قوم نہیں بن سکیں گے۔ یہ بات نہیں ہے۔ آج تو ڈائیورسٹی کا دور ہے، کلچرل ڈائیورسٹی کا دور ہے، اور جتنے رنگوں کے پھولوں گلدستہ اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ پاکستان بھی ایک گلدستہ ہے جس میں یہ ثقافتی گلدستہ، جس میں مختلف رنگوں کے پھول اس کی شان بڑھاتے ہیں۔ پاکستان کی اپنی کوئی ثقافت نہیں ہے، یہ صوبوں کی ثقافت، صوبائی اکائیوں کی ثقافت مل کر پاکستان کی ثقافت بنتی ہے۔ پاکستانی قوم کوئی خلائی قوم نہیں ہے، یہ مختلف قومیں مل کر ایک قوم کا روپ دھارتی ہیں تو پاکستانی قوم بنتی ہے۔ تو قوموں کی جو منفرد پہچان ہے اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم مختلف لوگ ملیں تو ہمارے لباس مختلف ہوں، رنگ مختلف ہوں، زبانیں مختلف ہوں بھلے، لیکن ہمارے اندر روح ایک ہو، ہم ایک پرچم کے سائے تلے ہوں، تو ہم زیادہ محب وطن ہوں گے، کیونکہ آپ ہمیں ہماری مٹی سے جوڑیں گے، ہمارے پاؤں اپنی مٹی سے ربط پیدا کریں گے، اس کا دکھ سکھ محسوس کریں گے، تو ہم اپنے دریاؤں کو سوکھنے نہیں دیں گے، اپنے زمینوں کو بنجر نہیں ہونے دیں گے، اپنے پہاڑوں کو ویران نہیں ہونے دیں گے، سبزہ ختم نہیں ہونے دیں گے، ہم پھر اس کے رکھوالے بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا زمین سے رابطہ نہیں رہے گا تو پھر ہم آہستہ آہستہ ایک اجنبی جو بھٹکی ہوئی قوم بنیں گے، جو تنکے کی طرح اڑتی رہتی ہے، جس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ تو وارث شاہ نے ہمیں پہچان کی طرف جو رغبت دلائی ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے وارث شاہ کے پنجاب کی طرف لوٹیں، وارث شاہ کی اقدار کی طرف لوٹیں، محبت کی طرف لوٹیں۔
سلامتی کی طرف لوٹیں۔ شکریہ۔